बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुजारिश ये है कि जब भी किसी की वीडियो देखें, वीडियो देखने के साथ ही उसको उसी वक्त लाइक दें। और ये फ़राख दिली का मुज़ाहरा है। कोई भी कंटेंट तैयार करता है वो पॉजिटिव कंटेंट है, तो उसकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये जो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स भी कीजिए। और अगर ये कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि ये एजुकेशनल है, हमारे ख़यालात में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकता है, जो हमें इस वक्त फ़िक्री बुनियादों पे जो क्राइसिस दरपेश हैं उसके हल की तरफ हमें एक पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकता है, तो इसे शेयर भी कीजिए। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें पिछले 9 मई से अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह की है कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान की तारीख़ ने इस तरह के दिन नहीं देखे। और अगर आप इसको 175 सालों के अलावा पीछे पूरे बरतानिया के दौर जो 200 साल उन्होंने हुकूमत की और उससे पहले जो मुग़लों ने की, शायद उसमें भी इस खित्ते ने इस किस्म की खौफनाक सूरत हाल नहीं देखी जो कि इन दिनों में हम लोगों ने देखी है, जो 9 मई से लेकर अभी तक की है। तो सियासी मंजरनामे पे जिस किस्म की ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, उनको इस अंदाज़ में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। इमरान खान अरेस्ट हुए और ऐसे ही अरेस्ट हुए जैसे सब लोग होते हैं, और फिर अरेस्ट होने के बाद उनके अरेस्ट होने को कानूनी करार दिया गया, फिर उनका रिमांड हुआ, फिर वो रिमांड का एक्सेप्ट हुआ। उस रिमांड के शुरू के वक्त में ही, पहले ही दिन में उनको तलब कर लिया। उनके एप्लीकेशन चैलेंज की गई उनकी गिरफ़्तारी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने पास बुलाया, फिर उनको बहुत शफ़क़त प्यार का सलूक किया, गुड टू सी यू कहा, आपको मिलकर खुशी हुई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, हमारी ख्वाहिश है कि आप जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं उनका कंडेम कर दें। ये सारी बातें हुई और जनाब को रिलीज़ कर दिया गया। और फिर उनको, अब आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने, ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना था, हाई कोर्ट ने भी पाकिस्तान में इस अंदाज़ का रिलीफ दिया गो के ओके ठीक है, ये कोई कंफर्म ज़मानत नहीं है, लेकिन अबूरी ज़मानत भी तो इस अंदाज़ की लोगों को नहीं दी जाती ना, जिनके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात और इतने संगीन मुकदमात होते हैं। तो जबकि मेरी नज़र में अभी एक संगीन तरीन मुकदमा जो है वो, मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूँ लेकिन मैं हामी भी नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं नाम नहाद, वो क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं तो उनकी सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो सबसे अहम तरीन मुकदमा है वो उनके ऊपर अभी तक बना नहीं है। वो ये है कि कोई भी पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पाकिस्तानी शहर या सिविल सोसाइटी में से कुछ लोग उठें और उठ के जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस करें कि ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और नाकाबिल तरदीद सबूत इसके मौजूद हैं कि इमरान खान जो है उसका कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कोई भी कादियानी पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं बन सकता। तो इसने शुरू से लेकर आखिर तक इमरान खान ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है, सुकूत इख्तियार किया है। तो ये अपना स्टैंडिंग पॉइंट वहाँ पे आके साबित करे कि नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ, ताकि हमें ये तो पता हो कि जो आइंदा दोबारा से पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट जो बनने वाला है वो कम से कम मुसलमान तो है अकायद के लिहाज से। और लेकिन ये वाला केस मुकदमा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और उसके नतीजे में जिस तरीके से बहुत सारे पुरसरार वाक़यात हुए, जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर जैसी जो पाकिस्तान का कदीम तरीन रेडियो पाकिस्तान था, सेंटर था, वो तबाह कर दिया, आग लगा दी गई, उसको लूटा गया पहले, फिर उसको आग लगा दी गई। फिर लाहौर में कोर कमांडर के घर को जो है वो लूटा गया और उसके अंदर से फालसे, उसके अंदर से गोश्त, उसके अंदर से कोक, उसके अंदर की मुर्गियाँ, उसके मोर, सब लोगों ने लूट लिए, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हत्ता कि सलाद तक लूट लिया, पका हुआ खाना तक लूट लिया, शर्मिंदा नहीं हुए लोग। और फिर उसके बाद उसको आग लगा दी। और आप देखें कि GHQ का वाक़या पेश आया, GHQ में जो सूरत हाल पेश आई और जो मैदान जंग बना रहा पाकिस्तान के सारे बड़े शहर
कराची में भी कुछ ना कुछ एजिटेशन हुआ, लाहौर में बहुत ठीक ठाक हुआ, ये लंदन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में एजिटेशंस हुए, बड़े बड़े रैलीज़ निकली। और यहाँ पे तो बहुत जलाओ घेराव और बंदे भी मरे और गाड़ियाँ भी 70 से ज़्यादा जली, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव और डंडे फिरसाए गए, फौजियों को चलती हुई गाड़ियों में फौजियों को रोक रोक कर गालियाँ दी गई, GHQ के गेट को ज़बरदस्ती खोला गया और उन पाकिस्तान के तमाम जर्नैलों को नाम ले लेकर गंदी गंदी गलीज़ गालियाँ निकाली गई। फिर वो वीडियो इंडिया ने बड़ी वायरल की जिसमें एक बूढ़ा शख्स जो है वो 70 के पेटे का, वो बार बार अपना गिरबान पकड़ के कह रहा है कि आसम मुनीर देख लो, ये मैं हूँ, मेरा नाम ये है, ये पुलिस की चौकी मैंने जलाई है और मैं GHQ को भी आग लगा दूंगा और तुम्हारे दफ्तर को भी आग लगा दूंगा। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं आर्मी चीफ को, और वो बार बार चीख रहा है। और मतलब ऐसा कुछ भी शायद नहीं होगा, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने सब देखा ही होगा। तो इसका जब तज्जिया करने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिनमें से एक जो अफसोसनाक बात यह है कि लोग फिर इसमें से भी डील निकाल रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जी ये डील के तहत हुआ है और पहले दिन ही जाके उसको फ़ोन दे दिया गया था, उससे कोई पूछगिछ नहीं की, तफ्तीशी टीम उसके आमने सामने बैठी ही नहीं, वो पुरसुकून था पुलिस लाइंस में, और नैब ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा रिमांड लेने के बावजूद। और फिर उसको गेस्ट हाउस में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। फिर वहाँ पे हमारे यहाँ पे वो नाम नहाद इस्टेब्लिशमेंट है फ़ौज की, वो वहाँ पर आई और फिर उसके कुछ नुमाइंदे आए, फिर उन्होंने वहाँ पे उनसे बातचीत की, उनको कुछ शवाहिद दिखाए और कुछ और मामला दिखाए, और ये बताया कि अब रियासत आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और इसके लिए अब आपको कुछ कदम आपको पीछे हटना पड़ेगा, कुछ कदम हमें पीछे हटना पड़ेगा, तो ये सूरत हाल कंट्रोल होगी। फिर वो ना चाहते हुए भी सदर अलवी जो है वो मिलने चला गया इमरान खान को, और इमरान खान को मिलकर उसने 17 लोगों का खाना भी अपने साथ लेकर गया, और वो जो उसके साथ साथ कहा कि मैं गारंटर भी हूँ इस सारे वाक़े। मतलब ये है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद वो जो तारिक रहीम, क्या नाम है उस वकील का, उसने अब्दुल कयूम को, जो साफ़ी हैं जियो के, बड़े सेंसिबल और बड़े बेहतर आदमी हैं, बड़े बैलेंस आदमी हैं, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में चंद 2, 3, 5 लोग जो कि संजीदा किस्म के सहाफ़ी हैं, जो भांड नहीं हैं और जो लूट मार जिन्होंने नहीं की है, और जो सलीमुल फितरत लोग हैं, वो तो मेरा ख्याल है 2-3 ही हैं, और वो किसी भी बड़े चैनल पे नहीं बैठते। तो उनमें से ये जो हमारे अब्दुल कयूम साहब हैं, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी उनको उसी को कवरेज करते हैं, साफ़ी हैं बड़े अच्छे, उनको फ़ोन पे उन्होंने कहा जी ये जो इस तरीके से होगा, फ़ैसला होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होने से पहले उन्होंने ये बता दिया कि इसको यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, और फिर पीर वाले दिन जब इसके ऊपर सुनवाई होगी, हफ्ते वाले दिन हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो है ना वो बेल लगा देगा और मोहसिन कियानी की अदालत में लगेगी। मोहसिन कियानी तो बहरहाल वो नहीं था, लेकिन कोर्ट उन्हीं की थी जिसमें बैठ के एक दूसरे जज ने उसको सारे केसेस में बेल दे दी, और बेल ऐसी दी कि उस अबूरी ज़मानत जिसके उसका भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे पास अलमिया ये है कि लोगों को सिर्फ ये पता है कि एक केस है जिसका नाम अलकादर ट्रस्ट है। वो अलकादर ट्रस्ट क्या है और वो केस क्या है, नैब ने उसके ऊपर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए हैं, इसकी तारीख़ क्या है, वो अमेरिका से जो इंग्लैंड से जो 91 मिलियन पाउंड्स आए थे वो क्यों गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाने के बाद कौन सी चीज़ें आपस में जो हैं वो बराबर हुई, और फिर क्यों किसने इनको अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन दी, और ये रिश्वत कैसे ली उन्होंने, इसका जो तरीक़ाकार, इसके बारे में हम सबको ज़्यादा मालूम नहीं है। बस ये पता है कि $60 अरब का गबन किया है, एम्बेज़लमेंट है इमरान खान की और उसकी बीवी की। तो जिस तरीके से एक मतलब मोम की नाक महसूस हुई फ़ौज के कोर कमांडर का घर है जो जिना हाउस भी है, उसके अंदर कोई घुस जाता है और कोई अंदर है ही नहीं बंदा। मतलब ये है कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है वो कॉस्मेटिक स्माइल है और कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ना इस फ़ौज के पास असला है, ना बंदूक है, ना टैंक है, ना गोली है, ना स्ट्रेटेजी है, ना लीडरशिप है, और ना कोई अज़म है, ना कोई वलवला है,
نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی جہاد کا عشق، ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ جو ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک غلغلہ تھا، ایک تنتنا تھا پاکستانی فوج کا، وہ تقریباً وہ نفسیاتی طور پہ وہ شکست کھا گیا ہے، ایسے لگتا ہے وہ عمارت دھڑام سے گر گئی ہے۔ یہ اسی طرح کی کیفیت ہے جیسے 90 کی دہائی میں، 89 میں شاید، جب رشیا کولیپس ہوا تھا، سوویت یونین، تو اس وقت سب دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا اتنی آسانی سے خود بخود ہی کولیپس کر گیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ پاکستان آرمی، پاکستان کی فورسز بھی اسی طرح کولیپس کر گئیں کہ جو آدمی چاہتا ہے وہ ٹماٹر لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی مور لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی فال سے فریز کیے ہوئے لے کے گور کمانڈر کے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پیچھے کی کوئی اسٹریٹجی تھی اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت آپ نے ایسا کیا، تو یہ بھی کوئی بات ایسی سمجھ میں آتی، ٹھنڈے پیٹوں نہیں آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری ہی نہیں تھی اس بات کے لیے کہ ہماری ہی عوام جب اگر ہم پہ اٹیک کر دیں تو اس کو ہم نے کیسے، اس کے لیے کوئی بیریئر ہم نے بنایا ہی نہیں ہوا تھا، سوائے خوبصورت گیٹ کے، سوائے ایک آدھے سنتری کے، اور کچھ تھا ہی نہیں اندر۔ اس کو تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ اگر 15-20 ہجڑے چھکے اکٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اس کے اندر گھس جاتے اور وہ بھی اسی طرح کی آگ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے ہجڑوں کو فیس کرنے کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ پھر آپ جی ایچ کیو کی طرف آ جائیں تو لوگوں نے کہا جی ایچ کیو کے اندر جو آدمی گھس کے وہ باہر ہی نہیں نکلے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو خود ویلکم کیا ہے اور ویلکم اس طرح کا کیا ہے۔ اور تو جی ایچ میرا لگ بھگ کوئی 2000 سے زیادہ دفعہ میرا گزر ہوتا ہوگا، دن میں 4-5 دفعہ میرا گزر ہوتا ہے۔ میں نے جی ایچ کیو کے آگے پچھلے کے جتنے بھی سوراخ اور گیٹ ہیں دیکھے ہوئے ہیں۔ تو جس جگہ پہ وہ آرمی کے جو سمبلز ہیں، جس میں وہ فوجیوں کے کچھ اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں، ایک بڑا سا سوینئر جس کے اوپر وہ جی ایچ کیو کا گرین کلر کا گراؤنڈ پہ 2 تلواریں بنی ہوئی شیشے کا، جو وہ انہوں نے توڑ دیا، گالیاں نکالیں، عورتوں نے گالیاں نکالیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، کوئی انتظام نہیں تھا، کسی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی۔ تو یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، بات کہ پلاننگ کے تحت ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس قسم کے حالات کے لیے کسی قسم کی کوئی منصوبہ سازی یا منصوبہ بندی کی نہیں گئی ہوئی تھی۔ تو لوگوں کا حوصلہ کھل گیا، لوگ شیر ہو گئے، وہ کہہ رہے ہو اٹس اوکے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیا ہوگا، کیسے مار لیں گے ہمیں۔ اب ہر دوسری جماعت، یعنی کہ آپ دیکھیں، مجھے بلاول بھٹو کی بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا پریس کانفرنس کے پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کیا، وہ طالبان نے، پاکستان تحریک طالبان نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا وہ دہشت گرد جماعت تھی، اور دوسرا جو اٹیک کیا وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بلوچستان میں جناح ہاؤس BLA نے اس کو جلایا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے بعد لاہور میں جناح ہاؤس جو ہے وہ جس نے جلایا ہے وہ PTI ہے۔ تو پاکستان آرمی، ISPR، اس کا موقف، ان کی اسٹریٹجی، جو کچھ بھی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کوئی رفٹ نہیں ہوگا، گو کہ بہت بڑی فالوئنگ ہے عمران خان کی فوج میں بھی، تو اس کا ڈسپلن بہت اچھا ہے، تو اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں اس بات سے کہ یہ یونائٹ ہی رہے۔ لیکن آپ نے کوئی کسی بھی قسم کی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی اس طرح، یعنی کہ جب آپ اپنے نہتے لوگوں کے ساتھ لڑنے کی پلاننگ آپ لوگوں نے نہیں کی ہوئی، تو پھر بارڈرز کے اوپر دشمن ملکوں کے ساتھ لڑنے کی آپ کی بھلا کیا پلاننگ ہوگی۔ تو اس میں مقصد پاکستانی فوج کو ذلیل کرنا نہیں ہے یا اس میں سے کیڑے نکالنا نہیں ہے، لیکن اصلاح کی نیت سے، ایک سینئر سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی فوج کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سوراخ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس میں سے سانپ نکل سکتا ہے، یہ جو وائڈ ہے یہاں سے فائر آ سکتا ہے، تو آپ تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ہم جب گزرتے ہیں، آتے جاتے دیکھتے ہیں، تو اب فوج بھی کھڑی ہے جی ایچ کیو کے مین گیٹ کے اوپر پشاور روڈ پہ، اور پنڈی کی بات کر رہا ہوں، تو ساتھ میں پولیس بھی کھڑی ہے، موبائلیں بھی کھڑی ہیں، 24 گھنٹے اب کھڑے ہیں، اور ساتھ میں ایجنسی کے لوگ بھی پھر رہے ہیں، ادھر موجود ہیں، دستیاب ہیں۔ تو یہ والا انتظام جو تھا، یہ والا انتظام آپ کا 24 گھنٹے کا اور سال کے 365 دن کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ابھی آپ میرے گھر میں کسی کو بولیں داخل ہو کے دکھائے میری مرضی کے خلاف، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ہوا ہے پاکستان میں۔ تو وہ جو پاکستان کا جو ایک امیج ہے پاکستانی فوج کا پاکستانی قوم کی نظر میں، وہ بہت برے طریقے سے کولیپس کیا ہے، اور وہ نفسیاتی ایک برتری، اور ایک ہمیں جو اطمینان تھا کہ ہماری فوج ایسی ہے، ہماری فوج میں یہ خوبی ہے، ہماری فوج میں یہ خوبی ہے، وہ نظر نہیں آئی۔
اس ٹرموائل میں. اور جو فرض کریں کہتے ہیں جی انٹرنیٹ بند ہوا تو سو واٹ، پاکستان گورنمنٹ کو یا عمران خان کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان 5-4 دنوں میں ہو گیا ہے نیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے. اور پاکستان کے میری اپنی بیٹی کے ایگزامز ڈیلے ہو گئے ہیں، اور ایسی لاکھوں بچے ہیں پاکستان میں کہ جن کے ایگزامز جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور ان کی زندگی، ان کا مستقبل، ان کا بھوشیہ ایک دفعہ داؤ پہ لگ گیا. یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا. یہ دن ایک دفعہ میرے ابو کہا کرتے تھے، یہ جو ایک دفعہ میرا میٹرک میں 1 سال ضائع ہو گیا، میں ایگزام نہیں دے سکا، تو وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم 1 سال زندگی میں پیچھے رہ گئے ہو نا، یہ تم 1 سال تمہارا پیچھے نہیں ہوا میٹرک کا، بلکہ تم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں 1 قدم پیچھے رہ گئے، اور یہ قدم تم کبھی بھی دوبارہ جو ہے نا اس فاصلے کو ختم نہیں کر سکو گے. تو ہمارے ہاں پہ سب سے مظلوم ترین صورتحال جو ہے وہ بچوں کی ہے، جن کو نہ تو یہ سمجھ ہے کہ وہ کون سے ملک میں رہتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 70 سال 72 سال پہلے وہ سلیبس جو جماعت اول کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز لیول تک جو ہمارے یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، وہ دنیا سے 70 سال پہلے متروک ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ پہ ایڈوانس لرننگز آ گئی ہیں. سب کچھ تبدیل ہو گیا، پوری دنیا کا نظام تعلیم تبدیل ہو گیا، اور ہم آج سے 70 سال پہلے کا کورس پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. یہ تو بیچاروں کو، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو جو مذاق میجر گورو آریہ نے، اور اس کے علاوہ انڈیا کے ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز کے ذریعے اور ان کے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے جو پاکستان کی فوج کا جو مذاق بنایا گیا ہے، تو اس میں وہ بیچارے حق بجانب ہیں. وہ تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ تو نہیں کر رہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یوں خیال فرما لیجئے. آپ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فوج کے ساتھ ابھی تک جتنی بھی ہیوملیشن ہوئی ہے، میں نے پچھلی دفعہ کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جس قسم کی کردار کشی اور ذلت اور انگلیاں اٹھائی ہیں اور منہ پہ تھوکا ہے، تو یا تھوکنے کی کوشش کی ہے فوج کے منہ پہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے، اس کو دیکھیں تو پھر بیچارے الطاف حسین نے تو اس کا اشیر بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کو ہم نے غدار اور پتہ نہیں کون کون سے اس کے اوپر مقدمے بنا دیے الطاف بھائی پہ. اور الطاف بھائی جو ہے وہ بیچارہ پچھلے 25-30 سال سے پاکستان میں نہیں ہے، اور آپ اس کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں، جو کہ براہ راست پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑوا رہا ہے اور لڑوا چکا ہے اور ان کو علیحدہ کر چکا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں اداروں کی اب صلح نہیں ہوگی، کبھی بھی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی اب صلح نہیں ہوگی جس طرح کی صورتحال ہے. تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ ایک لاڈلا بیٹا ہے عدالت کا، اور سارے کام پھر جو بیچ میں آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ٹیلی فونک کنورسیشن لیکس ہوئی ہیں، وہ مسرت چیمہ اور عمران خان کی اور دوسری تیسری جتنی بھی ہیں، وہ اعجاز چودھری کی بھی اور یاسمین راشد کی، اس کے بعد بھی کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی اس حوالے سے. یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ ہے، اس کا یہ بیسیکلی ایک ڈرامہ ہی تھا نا، اس کو پہلے پکڑو پھر ایسے کرو. تو اس میں جس کو ہم گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ عوام ہیں. ورنہ جو اشرافیہ جو کرپٹ ہے جو اوپر بیٹھی ہے، اس کو تو سب کچھ پتہ ہے نا کہ وہ کیا کر رہی ہے. ابھی جس قسم کا بیہیویئر سلوک، یہ تو جو ہے وہ کوئی جج جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے داماد کے ساتھ یا اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی نہیں کرتا. جو سلوک جو ہے وہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں عمران خان کے ساتھ کیا، اتنا کہ بھائی جان آپ پلیز مذمت کریں گے، ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ملک میں واقعات رونما ہوئے ہیں اس کی مذمت کر دیں. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. آپ جائیں نا ریسٹ ہاؤس میں، آرام کریں، کھانا کھائیں، گپ شپ کریں اور سو جائیں، اور جس کو ملنا چاہتے ہیں وہ آپ مل سکتے ہیں ان سب سے. تو آپ کو کلاک کو ہم ریورس کر رہے ہیں، کام لائن وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ کالیا فلم میں جیل میں امیتابھ نے شروع کی تھی. تو اس سارے کے سارے ڈرامے کا مقصد جو ہے نا وہ ہے کہ یوں سمجھ جائیں کہ یہ سمپتھی پیدا کرنی ہے عمران خان کے لیے. اب بیسیکلی آپ غور کریں گے نا تو
عمران خان پاکستان میں جو بھی جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جتنے بھی بندے مرے ہیں، جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، جو بھی فیصلے عدالتوں کی طرف سے آئے ہیں، جو بھی میڈیا نے جس طریقے سے سب چیزوں کو کوریج کیا ہے، تو اگر آپ تھوڑا سی کوشش کریں گے، غور کریں گے، سائڈ پہ بیٹھ کے معروضی حالات کو غور فکر سے دیکھیں گے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ بنیادی طور پہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کی ایک الیکشن کمپین ہے. یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ایک انتخابی مہم ہے. یہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. یہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی قوت نے ہمیں ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار کر دیا ہے کہ آئندہ جب بھی ابھی دیر سے ہوں یا پہلے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اس بات کے روشن امکانات ہیں. اور یعنی کہ یہ کوئی ایسی غیر متوقع بات نہیں ہوگی کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. پی ٹی آئی کو دوبارہ جتوانے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو بھی کچھ ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا عمران خان کے حوالے سے. اس کو بھی پہلے سے پتہ تھا اسکرپٹ کیا ہے، وہ اسکرپٹ کے مطابق ہی چل رہا تھا. دیکھیں صحیح طریقہ کار کیا تھا کہ اپوزیشن پاکستان میں ان کے اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کر نہ آتی اور یہ اپنا ٹائم ٹینیور پورا کرتا، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ تھا کہ یوکرین کی جنگ کے بعد پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی ایسی لہر آئے گی جس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. یہ سونامی ہوگا ایک مہنگائی کا، اور وہ آیا. اور یہ اس طرح کی مہنگائی بھی دنیا میں پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. تو یہ آنی ہی آنی تھی، اور جس کسی نے بھی گورنمنٹ پہ بیٹھا ہونا تھا اس نے گندا ہونا ہی ہونا تھا. اس کے باوجود ہمارے ہاں پہ نون لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. نون لیگ بھی تو وہی جماعت ہے نا جو جب تک وہ ہڈن بیعت نہیں کرتی ہے قادیانیوں کے خلیفہ کے ہاتھ پہ، تب تک ان کو پتہ ہے ہم وزیر اعظم تو بن نہیں سکتے. جب ادھر سے گرین سگنل ملتا ہے تبھی تھانے کا ایس ایچ او اور سپاہی سے لے کے تو چیف سیکرٹری تک آپ کا نوکر اور غلام بن جاتا ہے. تو اس کے بغیر آپ پرائم منسٹر بن نہیں سکتے. تو یہ ایک پری پلانڈ پروگرام تھا. اور ظاہر ہے یقینی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو انٹیلیجنسیا ہے قادیانیوں کا، وہ یہ جانتے تھے دنیا میں کہ یہ لہر آئے گی، اور اگر یہ پورا ٹینیور عمران خان نے نکالا تو اس کے بعد عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس جو کام بڑے اہم قسم کے پاکستان میں لینا چاہتے ہیں وہ ہم اس سے نہیں لے سکیں گے. اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو ہم اعلانیہ طور پہ اس احمدیہ اسٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہم پاکستان کے آئین میں سے 1973 کے آئین میں سے دوسری جو شق ہے، دوسری امینڈمنٹ جو ہے، جس میں ان کو قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس کو ہم حذف نہیں کروا سکیں گے. تو اس لیے اس کو بیک کیا ہے، اس کو سیو کیا ہے اپنے ایسٹ کو، اور پھر یہ ساری صورتحال پاکستان میں پیدا کی ہے. پی ٹی آئی کی نا ایک مائنڈ پروگرامنگ ہے. پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے، اس کو یہ نہیں پتا قائد اعظم کون تھا، اس کو نہیں پتا علامہ اقبال کون تھا تو وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں. وہ بس ان کو ایک ہی شعر آتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا یہ پتہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسے دور میں ان لوگوں نے جنم لیا ہے، جو پی ٹی آئی ہے، جو ڈیجیٹل پاکستان کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل دنیا کا زمانہ ہے، جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس میں کہ ڈیجیٹل جو ریولوشن ہے وہ پوری دنیا کو اوور کم کر گیا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان صرف سلیبس میں پڑھا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے، پاکستان سے پہلے کی پاکستان کی تاریخ کیا ہے، ہم کون مسلمان ہیں، ہم کون لوگ ہیں، پاکستان ایک نظریاتی مذہبی ریاست کیوں ہے، اور ہمارا کس مذہب سے تعلق ہے. مطلب یہ کہ وہ دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. یہ سب ان لوگوں کو، ان سب کی مائنڈ پروگرامنگ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے عمران خان نے کی ہے. اور اس نے یہ بتا دیا ہے، یہ سکھا دیا ہے کہ جو میں تمہارا مسیحا ہوں، میں ہی ہوں جو تمہیں اس بند گلی میں سے نکال سکتا ہوں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ الیکشنز خرید لیتے ہیں. اور یہ یہاں پہ جو پالیسیز ہیں یہ اسی طرح کی ہیں کہ یہ ان کے بعد ان کے بچے، اور پھر ان کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کو کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. تم لوگ تو کبھی حکومت کرنے کی طرف آؤ گے ہی نہیں. تو اور پاکستان میں انصاف نہیں ہے، تو انصاف تو آپ بھی نہیں لے کے آ رہے نا. تو پی ٹی آئی کی جو مائنڈ پروگرامنگ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی باس نے کہہ دیا، جو باس از آلویز رائٹ، جو اس نے کہا ہے بس وہی ہونا ہے. تو اس قسم کا
وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک کوریوگرافر ہے انڈیا میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس نے ایک بہت بڑے ایکٹر کے بارے میں کہا کہ وہ اس کو ڈانس کرنا نہیں آتا، لیکن وہ جس طرح کی سٹیپس، جس طرح سے وہ ڈانس کرتا ہے نا، تو وہ ایک کنیکشن پیدا کر لیتا ہے دیکھنے والوں کے، آڈینس کے ساتھ، اور پھر آڈینس کو اس کے ان سارے سٹیپس کا مزہ آتا ہے اس ڈانس کا، لیکن بیسیکلی اس کو ڈانس آتا نہیں ہے، ناچنا نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح ایک نا شیطانی قسم کا ایک ایفیلیشن پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں کروڑوں لوگوں کا جو اس کے فالوورز ہیں عمران خان کے ساتھ، تو وہ جو منہ سے نکالتا ہے وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوہے محفوظ سے نیچے کو اترا ہے اور یہ ہماری تقدیر بن گئی، یہ ہم نے کرنا ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ تو وہ خود سے سوچنے سمجھنے، یہ آٹو پائلٹ پہ چلے گئے ہیں۔ وہ جو پروفیسر بروس لپٹن نے یہ کہا نا کہ ہم اصل میں ہوتے ہی آٹو پائلٹ پہ ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے، عمران خان، جس کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آٹو، ان کی جو سوچ ہے وہ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، وہ بس آرڈرز اوبے کرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس تھنکنگ پروسیس نہیں ہے، برین سٹارمنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تجزیاتی صلاحیت نہیں ہے۔ بس اس نے کہا آگ میں چھلانگ مار دو تو لوگوں نے مار دینی ہے۔ اگر عمران خان کہے نا چلتے ہوئے جہاز، اڑتے ہوئے جہاز میں سے دروازہ کھول کے 20 آدمیوں نے نیچے چھلانگ مارنی ہے تو 21 نے مار دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی اس کی فالوئنگ ہے۔ تو یہ فالوئنگ جو ہے نا، یہ اس طرح کی فالوئنگ نہیں ہے جو الطاف حسین کی تھی۔ یہ الطاف حسین کی فالوئنگ سے، الطاف حسین کی فالوئنگ میں کہیں نہ کہیں خوف کا ایلیمنٹ تھا، اور اس کی فالوئنگ میں بیسیکلی خوف کی بجائے محبت کا ایلیمنٹ ہے۔ لوگ اس کی محبت میں اس طرح کی دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جو ان کی مائنڈ پروگرامنگ ہے، وہ مائنڈ پروگرامنگ، اور پھر جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ اس ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہے کسی میں جگرا تھا؟ بات سنیں، اب بات کھل رہی ہے تو پھر سنیں، کیا تھا کسی پولیٹیکل پارٹی میں جگرا کہ وہ جا کے ایجیٹیشن کرتی، جی ایچ کیو کے سامنے کھڑی ہو جاتی یا اس کے دروازے کو ٹھڈے مارتی اور وہاں پہ موجود فوجیوں کے سامنے پاکستان کے سب جرنیلوں کے نام لے کے ان کو گندی گندی غلیظ گالیاں نکالتی اور کہتی کہ باہر نکلو، اور عورتیں کھڑی ہو جاتی؟ آپ ان کا نفسیاتی تجزیہ کریں، آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان کے اس طرح کی بے خوف دلیری جس کا اظہار پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت نے نہیں کیا۔ بہت بڑے بڑے واقعات ہو گئے دنیا میں۔ آپ مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کا ایک عدالتی قتل ہوا، اس کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا سانحہ ہوا، پاکستان میں کسی نے بھی، پیپلز پارٹی نے نہ تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ایجیٹیشن کیا، نہ ہی کسی نے جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کیا۔ کیوں؟ سر یہ انسان کے دماغ میں، اس کی اپروچ میں تھا ہی نہیں کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا نا۔ یہ سارے ٹارگیٹڈ تھے، یہ کوئی عوام کا ایسا یہ کوئی بلو نہیں ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک روا روی میں ایسا ہو گیا، بلکہ یہ ایک پلان تھا اور ٹارگیٹڈ تھا کہ آپ نے فلاں اور آپ نے فلاں جگہ پہ یہ سارے اٹیکس کرنے ہیں، اور اس کے مطابق وہی اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو یہ والی بہادری کس چیز نے پیدا کر دی پی ٹی آئی کے ورکرز میں؟ عمران خان کی محبت نے پیدا کر دی ہے۔ عمران خان نے جب پہلا بال کیا اور وہ ہوا میں سوئنگ ہوا اور پھر ٹھپا کھانے کے بعد پھر دوبارہ سوئنگ ہو کے وکٹ میں لگا، تو اس وقت پاکستان کی جو عوام تھی وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ عمران خان جب اس کے پیر کا انگوٹھا کی جگہ سے ایک جگہ سے ہمیشہ جوتا پھٹا ہوا تھا، تو یہ کیوں ہوتا کہ یہ ہر جوتا جو لیتا ہے، خریدتا ہے، اس کے بعد یہ یہاں سے اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کو پھر ہی ایزی محسوس ہوتا ہے، ورنہ یہ ان ایزی رہتا ہے بالنگ کرنے میں۔ تو ہم 1971 سے پہلے سے اس کے عشق میں مبتلا ہے ہماری قوم، اور اس کو آہستہ 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 کنورٹ کر دیا اس میں، پولیٹکس میں، اور پھر اس کو لیڈر بنا دیا۔ ظاہر ہے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، پیچھے سب سے اہم ترین جو فیس پہ ہیں وہ قادیانیوں کا ہاتھ ہے، تبھی تو اس پوزیشن پہ آیا ہے۔ اب وہ ایک ایسا رول ماڈل بن گیا ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ دیکھیں، جیسے کہ عمران خان کا اس پہ بہت واضح موقف ہے کہ اگر پاکستان میں افغانستان کا مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے ہمارا، اور ہمارا ایران کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے، اور اسپیشلی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور ہمارے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ختم ہو جائیں، تو ہمیں پھر ایٹمی میزائلوں کی کیا ضرورت ہے؟ مین ٹو سے کہ وہ پاکستان کے جو ایٹامک ایسٹس ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہوں۔
تو یعنی کہ جب کبھی وہ قوت میں آئے گا، جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، سب کہیں گے صاحب صحیح کر رہا ہے، مسیحا ہے ہمارا۔ اور پھر جب یہ 1973 کے آئین کی دوسری امینڈمنٹ کو جب ختم کرے گا تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جس دن اس نے یہ کلیم کر دی نا کہ میں قادیانی ہوں، تو پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ لوگ جو کہیں گے اگر اس جیسا بندہ یہ کرے تو اس میں تو کچھ تو ہوگا نا اس مذہب میں، تو ہمیں بھی کیوں نہیں اختیار کر لینا چاہیے۔ تو اتنے کریم اور اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں اس مذہب کو ماننے والے، تو اٹس اوکے یار، اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یا وہ بروزی اور ذیلی نبی کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو کون سی غلط بات کرتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ میں 90%، 95%، 99، میں کہتا ہوں 100% لوگ جو ہیں وہ قادیانی ہیں۔ کوئی پرسنٹیج ایک بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کے نہیں جی یہ لوگ صحیح ہیں۔ ان کے اوپر سنگین الزامات، اور انہوں نے ثبوت اختیار کیا ہوا ہے، یہ کسی جگہ پہ بولتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں، صفائی پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ موجودہ جو الیکشن، یہ جو موجودہ جو سول وار کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین ہے، اور ظاہر ہے اس کے ریئیکشن میں جب بھی کبھی آپ جلدی کرائیں یا دیر سے کرائیں، جیتنا انہوں نے ہے، یہ پیٹ پونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا پالتو ہے قادیانیوں کا، اور وہ اس کے ذریعے ابھی انہوں نے بہت سارے کام لینے ہیں۔ وہ بہت سارے کاموں میں دو بڑے کام جو ہیں وہ تو ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی ملیٹرائز کرنا، یا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسیٹس ہیں ان سے مطلب دستبردار ہونا پاکستان کا۔ تو ظاہر ہے پھر آپ کی ڈیٹرنس ہی کیا رہ جائے گی، پھر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ آپ سے ڈرے گا ہی کیوں؟ آپ کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے؟ آپ جب نہیں ہوں گے تو بھی تو مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں پاکستان ہی نہ رہے تو مسائل بھی تو حل ہو گئے نا۔ تو یہ انہوں نے کر گزرنا ہے، اور پھر آپ ان میں سے نکال کیا لیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا ایسی بات جو آپ اس میں سے اس کا بدلہ لے سکیں گے، انصاف طلب کر سکیں گے اپنے لیڈرشپ سے؟ تیسرا اہم مقصد پاکستان کو احمدیہ ریاست بنانا ہے، کہ یہ قادیانی ریاست ڈکلیئر کی جائے، اور پھر اس کے ذریعے پوری دنیا کو خلافت احمدیہ کی دعوت دی جائے، اور باقاعدہ خلافت احمدیہ قائم کی جائے۔ ابھی تو بہت ضرورت ہے اس بات کے اوپر، اس موضوع پہ بات کرنے کی کہ اس سلسلے میں قادیانی پوری دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ تو شاید میری یہ بات کہ میں بار بار عمران خان کو قادیانی کہہ رہا ہوں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کچھ لوگوں کو، تو اللہ کرے میں جھوٹا ہوں، اللہ کرے میرے پاس ثبوت کم ہو، اللہ کرے کہ دلائل نہ ہوں، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ عمران خان خود کہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، یا پھر اللہ کرے کہ اس کے خلاف کوئی کیس کرے اور اس کے لیے کورٹ میں اس کو پیش ہونا پڑے۔ لیکن آپ تھوڑے 2 دن ٹھہر جائیں، 10 دن ٹھہر جائیں، سال ٹھہر جائیں، 2 سال ٹھہر جائیں، 20 سال ٹھہر جائیں، کہ ایک ایسا مرحلہ ضرور آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ جس بینچ نے سپریم کورٹ میں عمران خان کو ریلیف دیا اور اس کو ریمانڈ میں سے نکال کے رہا کر دیا، وہ سارے کا سارا جو بینچ تھا وہ بھی یا تو قادیانی تھا یا قادیانی نواز تھا یا ہڈن قادیانی تھے وہ لوگ۔ یہ بات بھی چھپے گی نہیں، جس طرح جسٹس منیر کے بارے میں نہیں چھپی، جسٹس کیانی کے بارے میں نہیں چھپی، اور پاکستان کے جتنے بھی چیف جسٹسز آئے ہیں ان میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی تھی جو سب کے سب قادیانی تھے۔ تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان ٹوٹ جائے، پاکستان کا نقشہ دنیا کے نقشے میں سے وہ ختم ہو جائے، یا پاکستان دوبارہ سے انڈیا کھنڈ بھارت میں شامل ہو جائے، احمدیوں کو قادیانیوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو جائے، بس 2 کام ہونے چاہیے، ایک یا تو پاکستان کے آئین میں سے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا یہ حذف ہو تو پاکستان بچتا ہے تو بچے، اور نہیں تو پاکستان کا آئین تو تبھی ہوگا نا جب پاکستان ہوگا، جب پاکستان نہیں ہوگا تو آئین کس کو کیا، آئین کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے کیا، پھر اس کے ہم نے کیا کپڑے سلوانے ہیں؟ وہ تو پھر کسی کام کا بھی نہیں ہے نا۔ وہ تو آئین کے لیے کیا ضروری ہے، شرط کیا ہے کہ ریاست ہو، اسی کا تو آئین ہوگا۔ تو جب ریاست ہی نہیں ہوگی، یا تو دوسری ترمیم ختم ہوگی یا پھر پورا آئین ختم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال اپنے ان کی ایفرٹس ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں چیزوں کی جو سمجھ ہائے یہ کیوں کر دیا، اتنا لاڈلا کیوں؟ وہ بھائی ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کو نہیں سپورٹ کریں گے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کریں گے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ باقی شہباز شریف اور نواز شریف اور یہ زرداری یہ لوگ کوئی مسلمان ہیں؟ یہ بھی بھائی قادیانی ہیں، یہ بھی قادیانی نواز ہی ہیں، یہ بھی انہی کے آشرواد سے اوپر آئے ہیں،
اور یہ دونوں طرف ہے کہ انہوں نے گیم اس شطرنج اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے جو بھی کھیل رہا ہے، جو جیتے گا اس قادیانی ہی جیتیں گے، جو ہارے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کمپیٹیٹر کو ریئل پیدا ہی نہیں ہونے دیا پاکستان میں، پاکستان کی پالیٹکس میں. تو یہ وہ منظرنامہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سمجھنے کے بعد اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نظام کا ہم حصہ ہیں، اس نظام میں کوئی تبدیلی آنے کی نہیں ہے. پاکستان کی توقیر کو بے توقیر کیا گیا ہے اس الیکشن کمپین، عمران خان کی اس الیکشن کمپین کے ذریعے 9 مئی سے شروع کیے. پاکستان کے اداروں میں ان افراد کے جرم کی سزا ادارے بھگتیں گے، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو. تو یہ افراد کے گناہ ہیں، لیکن ان کا بھگتان کون کرے گا، سزا کون سنائے گا؟ ادارے پورے کل من حیث الادارہ وہ سزا بھگتنی پڑے گی یا پڑ رہی ہے لوگ ہمارے اداروں کو، اور ظاہر ہے قوم بھی بھگتے گی. تو ابھی اس کے اوپر پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور یہ کیا تاریخ ہے اور کیوں ایسا چاہتے ہیں قادیانی، اور یہ سب صورتحال کیوں، میں جو بار بار قادیانیوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے آپ بور ہو سکتا ہے کوئی بور ہو جائے، لیکن آپ ذرا اگر تھوڑی سی تحقیق کریں گے، غور فکر کریں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ مجھے کوئی ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ حقائق ہیں پاکستان کے کہ جن کی وجہ جن سے ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. پھر آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو بھی کوئی تبدیلی، جو بھی کوئی پریوردن آئے گا، وہ اس کی وجہ علماء نہیں ہوں گے، اس کی وجہ ہمارے آج کے نام نہاد پولیٹیکل لیڈرز بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ فوج کے ہماری مختلف فورسز کے سربراہان بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ پاکستان میں خانقاہی نظام بھی نہیں ہوگا، بلکہ عام لوگ، جو عام آدمی ہے، وہ عام آدمی جو اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہے، جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو بہت زیادہ شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، لیکن وہ پکا سچا مسلمان ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، اور کسی بھی مجدد، کسی بھی بروزی نبی اور کسی بھی ذلی نبی کے تصور کو کفر سمجھتا ہے، اور قادیانیوں کو کافر، زندیق اور جہنم کا کتا سمجھتا ہے. اور غلام احمد قادیانی وہ جو مرتضیٰ تھا، وہ کون، اس کو بھی وہ جھوٹا اور جہنم کا کتا، زندیق اور کافر سمجھتا ہے. یہ اس کے یقین کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے. وہ لوگ جب ہمارے موجودہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارا سوشل میڈیا، جب تک اس کے ٹرانس میں سے باہر نہیں آئیں گے، اس کے جادو اور سپیل میں سے باہر نہیں آئیں گے، یہ جو ان کے ساتھ جو کہ رومانس ہے، اس رومانس سے باہر آ کے ان حقائق کو نہیں جانیں گے، تب تک پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. پاکستان میں دوبارہ سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے کے لیے ابھی تک کی جو کمپین ہے، یہ کافی اور شافی ہے، لیکن یہ کمپین یہاں پہ رکے گی نہیں. یہ کمپین ابھی اس سے زیادہ سنگین شکل اختیار کرے گی. شکریہ.